अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे विटामिन डी के इंतहाई अहम मुदाफ़ती रोल के बारे में बात करने लगा हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से इस बात का जायज़ा ले रहा था कि क्या विटामिन डी इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकता है और क्या कोरोना के मरीज़ इस विटामिन को यूज़ करके अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जदीद तहकीक की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस बात में काफ़ी वज़न है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी जल्द में उस वक्त बनता है जब हमारे जिस्म के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं। आज की वीडियो में मैं विटामिन डी के हवाले से चंद इंतहाई अहम और हैरानकुन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो के आखिर में मैं आपसे हालिया होने वाली उस रिसर्च का जिक्र करूँगा जिसके मुताबिक अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी वाक़ई हो जाए तो आपको फ्लू या कोविड-19 जैसी बीमारियां बहुत आसानी से लग सकती हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है और आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आपको मुख्तसरन बताता चलूं कि विटामिन डी का बरवक्त इस्तेमाल हमें कोरोना वायरस की तबाहकारियों से बचाने में मुआविन साबित हो सकता है। हमारे आज के टॉपिक्स ये हैं: आपकी जल्द का रंग और विटामिन डी के बनने में जल्द का किरदार, विटामिन डी की कमी की अलामात, विटामिन डी की कमी से पैदा होने वाली पेचीदगियाँ। इस वीडियो का एक अहम हिस्सा ये होगा जिसमें हम कोरोना वायरस में विटामिन डी के किरदार को डिस्कस करेंगे। कुछ जदीद तहकीक का जिक्र भी होगा। आप अपना विटामिन डी टेस्ट कैसे करा सकते हैं और आखिर में विटामिन डी को पूरा करने के लिए कुछ अद्वियात का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जिस्म अगर सांवला या काला है तो आपके जिस्म को विटामिन डी बनाने में दिक्कत होगी। अरब और जनूब एशियाई मुल्कों में अमूमन लोगों का रंग सांवला या काला होता है, यानी ऐसे मुल्कों में रहने वाले लोगों का जिस्म कम विटामिन डी बनाएगा। लेकिन चूंकि अल्लाह ने हमें तेज़ धूप और गर्मी के ख़ित्ते में पैदा किया है, इसलिए सूरज में जाकर हम अपनी ये कमी पूरी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका जिस्म गोरा होगा तो आपकी जल्द कुदरती तौर पर विटामिन डी ज़्यादा बनाएगी। यूरोप की मिसाल ले लेते हैं जहां सूरज बहुत कम निकलता है, अक्सर औकात बादल छाए रहते हैं या बारिश होती रहती है, लेकिन चूंकि उनको खुदा ने सफ़ेद रंगत दी है इसलिए रब ने इस कमी को खुद ही बैलेंस आउट कर दिया। ऐसे में वो कम रोशनी में भी अपने लिए दरकार विटामिन डी बआसानी बना लेते हैं। इसलिए तहकीक की रोशनी में और मेरे अपने ज़ाती मुशाहदे के मुताबिक भी जब कोई बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी अरब मुल्क का रहने वाला अगर यूरोप चला जाए तो उसे विटामिन डी की कमी के मसाइल लाहक हो जाते हैं, और ये मसला ख़वातीन में बिलखुसूस ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि मुसलमान ख़वातीन घर से आम तौर पर कम बाहर जाती हैं, और अगर जाती भी हैं तो जिस्म कवर होने की वजह से उन पर सूरज की रोशनी बराह रास्त नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो कुछ महीनों के अंदर ही सेहत के मसाइल से दो चार हो जाती हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत अहम है कि विटामिन डी की कमी का मसला ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो हमारे अपने मुल्क में ही क्यों ना हो। इसलिए ऐसी ख़वातीन को मशवरा है कि वो घर के अंदर धूप में ज़रूर बैठा करें। यहाँ पर एक और बात का जिक्र करता चलूँ कि बहुत ज़्यादा धूप भी जिस्म के लिए ख़तरनाक है, जिससे जल्द का कैंसर हो सकता है, जिसे हम मेलानोमा कहते हैं। हमारी जल्द के रंग का तयन एक ख़ास मादा करता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। सांवले और काले रंग की जल्द के हामिल लोगों में ये मादा ज़्यादा पाया जाता है, जबकि गोरे लोगों की जल्द में इसकी मिकदार कम होती है। गोरा होने का या काला होने का एक एक फ़ायदा और एक एक नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। कुदरत ने हर चीज़ को एक ख़ास तवाज़न या बैलेंस दिया है। अगर आप गोरे हैं तो आपका जिस्म विटामिन डी ज़्यादा बनाएगा, जो कि इंसान के लिए फ़ायदा मंद है, और अगर आप सांवले या काले हैं तो आपका जिस्म विटामिन डी कम बनाएगा। इस तरह अगर आप गोरे हैं तो आपको सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से जल्द का कैंसर हो सकता है, जिसको मेलानोमा कहा जाता है। यानी इस मेलानिन के साथ आखिर में ओमा लगा दें तो उसको हम स्किन कैंसर या मेलानोमा कहते हैं। अलबत्ता अगर आप काले या सांवले हैं तो आपको जल्द का कैंसर या मेलानोमा होने के चांसेस कम हैं,
کیونکہ گہری رنگت کے لوگوں میں میلانن کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے جو جلد کو الٹرا وائلٹ شعاؤں کے نقصان سے بچاتا ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی کمی بچپن میں ہو جائے تو اس سے جنم لینے والی بیماری کو ہم ریکٹس بولتے ہیں، جس میں ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور مڑنے لگتی ہیں۔ یہی کمی اگر بڑی عمر کے لوگوں میں واقع ہو، خصوصاً بوڑھے لوگوں میں، تو اس کو ہم آسٹیومیلیشیا کہتے ہیں، جس کو ہم ایڈلٹ ہوڈ ریکٹس بھی بولتے ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کی علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، اور یہ دونوں بیماریاں وائٹامن ڈی کی کمی سے جنم لیتی ہیں۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات۔ ایسے لوگوں کو ہر وقت جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، ہر وقت سوتے رہتے ہیں مگر تھکاوٹ پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان لوگوں کو ہڈیوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، تھوڑی سی مشقت کے بعد بھی ہر وقت کمر کے درد کی شکایت کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے بلکہ پٹھوں میں بھی درد رہتا ہے، جس کو ہم مسکولر کریمپس کہتے ہیں۔ ہر وقت موڈ کا خراب رہنا۔ یہ لوگ ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا موڈ اکثر خراب رہتا ہے۔ ڈپریشن کا ہو جانا بھی ایک اہم علامت ہے۔ میرے اپنے مشاہدے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پاکستان اور دیگر جنوب ایشیائی ملکوں سے یورپ میں جا کر آباد ہو جانے والے لوگوں میں وٹامن ڈی کی چونکہ شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ شاید آپ اب تک جان بھی چکے ہوں، آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ یورپ کے ماحول میں جیسا کہ آپ کو بتایا ہر وقت بارش اور بادل چھائے رہتے ہیں، اس لیے یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں پر وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں شدید ڈپریشن واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں گرے ویدر سنڈروم یا سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہمارے جسم میں سیروٹونن نامی مادے کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہی مادہ ڈپریشن کو ختم کرتا ہے۔ یاد رہے، ڈپریشن میں استعمال ہونے والی دوائیاں بھی سیروٹونن لیول کو بڑھاتی ہیں۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے لوگوں کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اس کے علاوہ زخم آسانی سے نہیں بھرتے، اور سب سے اہم بات یا علامت جو کہ آج کی اس ویڈیو کا اصل موضوع بننے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے کسی انسان کو بار بار گلے اور پھیپھڑوں کا انفیکشن لاحق ہو سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں۔ اگر کسی شخص میں طویل عرصے تک وائٹامن ڈی کی کمی رہے اور وہ اپنا علاج نہ کرائے تو ایسے لوگوں کو مستقبل میں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ بڑی آنت کی بیماری ہے۔ ان مریضوں کے پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہے، پیٹ میں درد کا ہونا، بدہضمی اور کبھی دست اور کبھی قبض کا ہو جانا عام علامات ہیں۔ یہ تکلیف بڑی آنت کے کینسر یعنی کولوریکٹل کینسر میں بھی بدل سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے تھائرائیڈ گلینڈ کا فنکشن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں میں تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان مریضوں میں عموماً قبض رہتا ہے، وزن میں اضافہ، چہرہ پھولا ہوا اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ مریض ہر وقت تھکاوٹ کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی اگر زیادہ عرصہ تک رہے تو ڈائیبٹیز یا شوگر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حالیہ ہونے والی کچھ تحقیق کے مطابق وائٹامن ڈی کی کمی سے چند مزید مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مردوں میں جنسی کمزوری، مردوں اور خواتین دونوں میں الرجی اور دمہ کا ہونا، اور حاملہ خواتین میں وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا ہونا۔ چونکہ میں آج کل زیادہ تر گفتگو کرونا وائرس کے بارے میں کر رہا ہوں، تو سوچا آج اس حوالے سے وائٹامن ڈی کی افادیت اور اس سے متعلق حالیہ ریسرچ کے بارے میں بات کرتا چلوں۔ آپ کے زیر نظر ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جس کا نام ہے ایویڈنس دیٹ وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن could reduce risk of influenza and COVID-19 infections and deaths۔ یہ ایک پیئر ریویوڈ جرنل نیوٹرینٹس میں 12 اپریل 2020 کو شائع ہوا۔ اس ریسرچ میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ کورونا بیماری کا آغاز چائنا سے اس وقت ہوا جب وہاں سردی کا موسم چل رہا تھا،
اور سردیوں میں وائٹامن ڈی کی مقدار قدرتی طور پر جسم میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ وائٹامن جسم میں جس کیمیائی حالت میں پایا جاتا ہے اسے ہم 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی کہتے ہیں۔ اگر انسانی جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو انسان میں نمونیا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو اور کوئی وائرس جیسا کہ کورونا وائرس انسان کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کے اوپر حملہ آور ہو تو ایسا حملہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسانی جسم میں وائٹامن ڈی کی شدت سے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کورونا وائرس کے بارے میں نیوز چینل وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ کورونا وائرس نے بوڑھے افراد کو بالخصوص نشانہ بنایا اور دنیا میں سب سے زیادہ اموات معمر یعنی بوڑھے افراد کی ہوئیں۔ اس ریسرچ کو پیش کرنے والے سائنٹسٹ کے مطابق کووڈ-19 کی اس حالیہ وبا کے دوران ہر شخص کو اپنا وائٹامن ڈی لیول چیک کرانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر میں اس ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اسکرین پر نظر آنے والے یہ دو نام ان مدافعتی پروٹینز کے ہیں جو جسم کے اندر وائرسز کے خلاف لڑنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں پروٹینز کسی بھی وائرس کو جسم کے اندر پھیلنے سے روکتی ہیں۔ یہ دونوں پروٹین دراصل وائٹامن ڈی کی کمی کی صورت میں جسم کے اندر کم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر جسم میں وائٹامن ڈی وافر مقدار میں موجود ہو تو یہ دونوں مدافعتی پروٹینز زیادہ مقدار میں بنتے ہیں، جو کہ کسی بھی ایسے وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں جو انسان کے گلے اور پھیپھڑوں پر حملہ آور ہو۔ اس کے علاوہ یہ دونوں پروٹینز پھیپھڑوں کے اندر ہونے والی سوزش یا انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں۔ ریسرچ نے بارہا بتایا کہ وہ لوگ جن میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کا مدافعتی نظام شدید متاثر ہوتا ہے، اور اس کی ایک اہم علامت گلے اور سانس کی نالی کے انفیکشن کا بار بار لگنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گلے اور سانس کی نالی کے انفیکشن، جن کو ریسپریٹری انفیکشنز کہتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں۔ یہ دراصل کمزور مدافعتی نظام کی نشانی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سانس کی نالی کی الرجی ہوتی ہے، جن کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ویکسین لگوا لیں، بصورت دیگر ان کو پوری زندگی الرجی کی ادویات پر ہی گزر بسر کرنی پڑے گی۔ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے لوگوں کو بار بار زکام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کا انفیکشن جسے برونکائٹس کہتے ہیں، اس کے علاوہ نیمونیا بھی ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کی ایک اور شدید بیماری جس کو ہم دمہ کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک سخت بیماری ہوتی ہے جس کو ہم COPD یا کرونک obstructive pulmonary disease کہتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو جب وائٹامن ڈی دیا گیا تو ان کی علامات میں بے حد کمی واقع ہوئی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے، خصوصاً خواتین، تو آپ اپنے خون میں وائٹامن ڈی لیول چیک کرا لیں۔ 2009 میں ایک ریسرچ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں کی گئی، جس میں کل ملا کر 244 افراد نے شرکت کی، جن کی عمریں 16 سے 62 سال کے درمیان تھیں۔ ان کے خون کے نمونے لیے گئے۔ ان 244 افراد میں سے 193 خواتین تھیں۔ ان کے جسم میں وائٹامن ڈی کی مقدار معلوم کی گئی۔ رزلٹ سے پتہ چلا کہ 244 افراد میں سے 186 لوگ، جو کہ کل تعداد کا 76% بنتے ہیں، میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی گئی، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ ان لوگوں سے جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بند اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور دھوپ میں کم ہی بیٹھ پاتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کے لیے خون کا ٹیسٹ۔ اگر آپ اپنے خون میں وائٹامن ڈی کا لیول چیک کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی اچھی لیبارٹری سے اپنا وائٹامن ڈی ٹیسٹ کرا لیں۔ اس ٹیسٹ کا نام میں نے اسکرین کے اوپر لکھ دیا ہے، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی۔ جب آپ کی رپورٹ آ جائے تو آپ اس کا خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں۔ کسی صحت مند انسان کی رپورٹ میں یہ لیول 20 سے 50 نینو گرام پر ملی لیٹر آئے گا۔ اگر خون میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ رینج 12 سے 19 نینو گرام پر ml آئے گی۔ شدید کمی کی صورت میں یہ مقدار 12 نینو گرام پر ملی لیٹر سے کم ہوگی۔
اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی جائے تو آپ ایمرجنسی بنیادوں پر ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامن ڈی لینا شروع کر دیں۔ اس طرح جو لوگ کورونا کا شکار ہیں تو ان کو بھی اپنا وائٹامن ڈی ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور وائٹامن ڈی کی کمی کی صورت میں اس وٹامن کی ٹیبلٹس شروع کر دینی چاہیے، اور ساتھ میں دھوپ میں بیٹھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی ٹیبلٹس آپ کو کسی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے کس پوٹنسی میں ملیں گی۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو چند ایک وائٹامن ایسے ہیں جن کی ٹیبلٹس پر آپ کو ملی گرام یا گرام یا مائکرو گرام کی بجائے IU یعنی انٹرنیشنل یونٹس لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ فارماسسٹ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پیمانہ ہم فیٹ سولیبل وائٹامنز جیسے کہ وائٹامن A، D اور K کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونز مثلا انسولین کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے۔ البتہ بتائے گئے ان تینوں وائٹامنز یعنی A، D اور K کے ایک انٹرنیشنل یونٹ کی سائز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ وائٹامن ڈی ہم دو صورتوں میں یا دو شکلوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک کو ہم وائٹامن D2 کہتے ہیں جو کہ سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی کم مقدار میں سبزیوں میں ملتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ فائدہ نہیں۔ وائٹامن ڈی کی دوسری قسم جس کو ہم وائٹامن D3 کہتے ہیں، جو کہ جانوروں کی کلیجی، مچھلی، انڈے کی زردی اور مکھن میں ملتا ہے، یہ وائٹامن یعنی D3 زیادہ کارآمد اور مؤثر ہوتا ہے، اس لیے ٹیبلٹس میں بھی D3 ہی ڈالا جاتا ہے۔ ابھی ہم انٹرنیشنل یونٹس کی بات کر رہے تھے، تو وائٹامن D3 کا ایک انٹرنیشنل یونٹ 0.025 مائکرو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح اگر 400 انٹرنیشنل یونٹس کی ایک وائٹامن D3 کی ٹیبلٹ ہو تو یہ 10 مائکرو گرام بنے گا۔ یوں 800 انٹرنیشنل یونٹس وائٹامن D3 کے 20 مائکرو گرام بنیں گے، اور 1000 انٹرنیشنل یونٹس وائٹامن D3 کے 25 مائکرو گرام بنیں گے۔ یعنی اگر آپ 0.025 کو 400 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 10 مائکرو گرام بنتا ہے، اور یوں اگر ملٹیپلائی کرتے جائیں تو یہ مقداریں آپ کو خود ہی معلوم ہو جائیں گی۔ زیر نظر تصویر میں آپ کو وائٹامن D3 کی کچھ فارمولیشن نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک ٹیبلٹ میں 400 انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں، یعنی 400 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن D3 کے 10 مائکرو گرام بنتے ہیں۔ ان ٹیبلٹس میں وائٹامن D3 کے علاوہ کیلشیم، وائٹامن B2 اور وائٹامن C بھی موجود ہیں۔ آپ وائٹامن D3 کی ٹیبلٹس میں عموماً کیلشیم کی موجودگی ضرور پائیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں۔ وائٹامن D3 کیلشیم کو جسم میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ کیلشیم آپ کی ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ٹیسٹ کرانے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے خون میں وائٹامن ڈی کی مقدار 12 نینو گرام پر ملی لیٹر سے کم ہے تو آپ کو 400 انٹرنیشنل یونٹس کی کئی گولیاں ایک دن میں لینی پڑ سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔